अस्सलाम वालेकुम तलबा और तलबात। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जो है गुज़िश्ता अपने लेक्चर में मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के ख़ुतूत का मुताला जो था वो हमने शुरू किया था। हमने मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का इब्तिदाई तारुफ़ और उनका पहला ख़त जो है वो मुकम्मल कर लिया था, जो चौधरी अब्दुल गफ़ूर के नाम था। और उसके बाद हमने दूसरा ख़त जो चौधरी अब्दुल गफ़ूर ही के नाम है वो हमने जो है वो अपना शुरू कर दिया था। अब सबसे पहले पढ़ने से पहले ज़रूरी ये है कि आपके पास किताब खुली होनी चाहिए, सबके पास मखज़न अदब। और इसमें मेरे पास जो सफ़ा है वो सफ़ा है सफ़ा नंबर 22, ठीक है, यानी 22 जिसे आप कहते हैं वो है। आप लोग देख लीजिएगा, हम मुताला कर रहे हैं ख़त नंबर 2 का। खत नंबर 2 जो है वो भी चौधरी अब्दुल गफूर ही के नाम है। और मैंने इसमें आपको इब्तिदाई इसका एक इक्तबास जो है वो मुकम्मल करा दिया था, जिसमें उन्होंने जो है चौधरी अब्दुल गफूर की जो है वो खैरियत दरियाफ्त की थी। और खैरियत दरियाफ्त करने के बाद उन्होंने ये कहा था, यानी मज़ीद उनकी सेहत के लिए जो है वो दुआ की थी। तो अब जो है हम अपने शुरू करते हैं, हम अपने आगाज़ हम अपने आज के लेक्चर का। सबसे पहले दूसरा पैराग्राफ जो है वो हम देख लेते हैं कि वो क्या है। जी, तो दूसरा पैराग्राफ है, अक्सर साहब अतराफ व जवानिब से माह नीम भेजने का हुक्म भेजते हैं। माह नीम जो है ये उनका यानी क्या था, ये उनका एक कह लीजिए जो किताब वो लिख रहे थे, यानी गालिब, उसका उन्होंने हवाला दिया है कि जो उनके जानिब से लोग हैं, यानी कौन है, अतराफ जो है वो तरफ की जमा है और जवानिब जो है वो जानिब की तब है। तो वो ये कहते हैं कि यानी जो लोग हैं वो मुझे तमाम के तमाम ये कह रहे हैं कि मैं माह नीम जो है वो मुकम्मल कर लूं और उसे भेज दूं। उसके बाद मैं जी कहता हूं, और मैं उसके जवाब में क्या कहता हूं, जब यानी जो लोग मुझे ये कहते हैं तो मैं उनको जवाब कह देता हूं कि ठीक है, मैं आपका कहने पर अमल करता हूं और मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन जब मेहर नीम अमरोज की इबारत को नहीं समझे तो माह नीम माह को क्या करेंगे समझ के। यानी इसका मतलब क्या है कि यानी जब वो माह नीम माह की जो थी उसको नहीं समझ सके तो फिर जो है वो किस तरह से बाकी को समझ सकते हैं। साहब नीम मेहर नीम रोज के दिबाचे में मैंने लिख दिया है कि इस किताब का नाम परतोस्तान है। यानी उन्होंने उसके दिबाचे में, दिबाचे से मुराद क्या होती है, दिबाचा कहते हैं हम किसी भी किताब की जो इब्तिदा होती है उसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके उन्होंने कहा, उन्होंने इसके दिबाचे में ये बात बताई है कि तमाम जो है वो मैंने इसके दिबाचे में ये बात लिख दी है कि उस किताब का नाम, यानी जो किताब जेर मुताला है उसका नाम परतोनिस्तान होना चाहिए था। अब हम मजीद आगे की जानिब देखते हैं। अगला आप सफ़ा निकाल लीजिए, सफ़ा नंबर 22 है और हमारा पैराग्राफ या इक्तबास नंबर जो है वो हमारा यानी 2 ही जो है वो चल रहा है। इसमें हम मजीद क्या देखते हैं, हम मजीद ये देखते हैं कि पहली जिल्द में इब्तिदाए खिल्लत आलम से हुमायूं की सल्तनत तक का जिक्र दूसरे हिस्से में। अब पहले वो क्या बता रहे हैं कि जो इस किताब का जो पहला हिस्सा है उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है किसका, उन्होंने जिक्र किया है यानी खिल्लत इब्तिदाई। खिल्लत का मतलब क्या होता है, यानी खिल्लत तो वैसे आमतौर पर लिबास को कहते हैं, लेकिन यानी कह लीजिए कि जो सबसे पहले यानी जो बादशाह बने उसके जब से लेकर यानी इब्तिदाई बादशाहत से लेकर, और जो हुमायूं यानी एक बहुत मशहूर बादशाह जो गुजरे हैं हिंदुस्तान के, उन तक जो है उनकी सल्तनत का जिक्र जो है वो दूसरे हिस्से में मौजूद है। इसके बाद वो कहते हैं कि अकबर से बहादुर शाह तक की सल्तनत का बयान है। फिर इसके बाद दूसरा जो हिस्सा है उसमें अकबर बादशाह, जिसे हम अकबर आजम के नाम से भी जानते हैं, उनका जो है वो जिक्र मौजूद है। इसके अलावा जो है उसके अंदर जो है वो जिक्र मौजूद है यानी बहादुर शाह जफर तक का, जो कि आपको याद ही है कि आखिरी जो है वो बादशाह थे सल्तनत यानी हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की सल्तनत थी। पहले हिस्से का नाम मेहर नीम रोज, दूसरे हिस्से का नाम माह नीम माह है। यानी गालिब ने ये बात बताई है कि जो पहला हिस्सा है उस हिस्से का नाम उन्होंने जो है वो नीम उसका नाम मेहर नीम
روز رکھا ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے جس میں میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر ہی کیا کہ انہوں نے جس میں بہادر شاہ ظفر تک کا ذکر کیا ہے، تو اس کا نام انہوں نے جو ہے وہ ماہ نیم ماہ رکھا ہے۔ 12 پہلا حصہ تمام ہوا، چھپ گیا، یعنی اگر پہلے حصے کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا ہوا، تو وہ جو پہلا حصہ تھا وہ چھپ گیا، یعنی چھپنے سے مراد کیا ہے، وہ پبلش ہو گیا ہے، وہ چھاپ دیا گیا ہے، یعنی ختم ہو چکا ہے، وہ چھپ چکا ہے۔ قصد تو جلال الدین اکبر کے حالات کو لکھنے کا کہ امیر تیمور تک کا نام نشان مٹ گیا، لیکن یعنی میرا ارادہ تو یہ تھا، قصد کہتے ہیں ہم ارادہ کرنے کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں جلال الدین اکبر کے حالات کے لکھنے سے ساتھ ساتھ، یعنی جلال الدین اکبر کے جب میں حالات لکھ رہا تھا تو اس کے ساتھ ہی میں امیر تمر کہتے ہیں تیمور کو، یعنی تیمور جو ایک بہت مشہور بادشاہ ہیں اور جن کی اولاد ہی میں سے لوگ تھے جو ظہیر الدین بابر تھے خاص طور پر، جنہوں نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، تو یہاں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں تمام ہی کو جو ہے وہ یعنی ان سب کا میں ذکر کرتا، ٹھیک۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ دفتر راہ گاؤ گورے گاؤ راہ قصاب بردہ قصاب رام، جو کتاب میں نے لکھی ہے ہی نہ بھیجوں تو کہاں سے آیا۔ اب یہ جو میں نے فارسی کی ایک عبارت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کے پاس آپ کی کتاب میں جو نیچے حاشیہ دیا ہوا ہے اسے ہم حاشیہ کہتے ہیں اردو میں، جب کوئی لفظ کسی کے معنی جو ہیں وہ خاص طور پر نیچے کی جانب دیے جاتے ہیں کتاب کے صفحے کے آخر میں، تو اسے ہم حاشیہ کہتے ہیں۔ تو حاشیے میں معنی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کو گائے کھا گئی، گائے کو قصاب لے گیا اور قصاب جو ہے وہ راستے میں مر گیا، یعنی مختصر یہ ہوا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے یہاں پر یہ چیز جو ہے یا یہ جملہ جو ہے یہاں کیوں بیان کیا، مطلب ان کا یہ ہے کہ جو اس کتاب کی جو جڑ تھی، ابتدا تھی، بنیاد تھی، وہی ختم ہو گئی۔ یعنی دیکھیں نا، گائے جو تھی، یعنی گائے جو تھی اس کتاب کو کھا گئی، یعنی جس کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور اس کو جو ہے وہ قصاب نے ہلاک کر دیا، اور آخر میں جو قصاب تھا وہ بھی مر گیا، یعنی اس کا قصہ تمام ہوا۔ آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لکھی نہ تو میں بھیجوں گا، یعنی میں نے اس کے بعد جو ہے لکھا ہی نہیں کچھ، تو اب میں آپ کو کہاں سے بھیجوں گا۔ پیر و مرشد کو میری بندگی اور صاحب زادوں کو دعا، یعنی جو میرے پیر و مرشد ہیں ان کو انہوں نے بڑے اچھے اس سے بیان کیا ہے، یعنی جو میرے پیر و مرشد ہیں ان کو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام کو یعنی میری جانب سے جو ہے وہ یعنی ان کو میری عاجزی پیش کیجیے گا، ان کو یہ پیش کیجیے گا، یعنی ہم کہتے ہیں اگر آپ کسی کو کے ساتھ محبت سے یا عقیدت کے ساتھ پیش آتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد چھوٹے جو ہیں، جو ان سے عمر میں چھوٹے ہیں، ان کو وہ کیا کہتے ہیں، جو ان کے صاحبزادے ہیں یعنی جو ان کے بیٹے ہیں پیر و مرشد کے، ان کو وہ دعا دے رہے ہیں۔ خدا بندہ مجھے ماں ہرا بلاتے اور میرا قصد مجھے یاد دلاتے۔ یہ ماں ہرا ہے، یہ وہ ماہرہ نہیں ہے جو آپ مطلب دیکھتے ہیں ماہرہ، ٹھیک ہے، یہ جگہ ہے، ایک جگہ کا نام تھا، ہندوستان کا ایک شہر تھا، اس جگہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ خدا بندہ مجھے وہ وہاں بلاتے ہیں۔ خدا بندہ یعنی اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے وہاں بلاتے ہیں اور میرا قصد مجھے یاد دلاتے ہیں، یعنی مجھے وہ ارادہ یا میری جو میں نے کہا تھا یا وعدہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ میرا وعدہ یاد دلاتے ہیں کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں وہاں آؤں گا۔ ان دنوں میں کہ دل بھی تھا اور طاقت بھی تھی، یعنی یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں دل بھی رکھتا تھا، یعنی میرا دل جو تھا وہ امنگوں سے بھرا ہوا تھا اور میری جسم میں جو تھی وہ طاقت بھی موجود تھی۔ آگے مزید جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ شیخ محسن الدین مرحوم سے بطریق تمنا کہا گیا تھا کہ جیوں چاہتا ہے کہ برسات میں مار ہرا جاؤں اور دل کھول کر اور پیٹ بھر کر آم کھاؤں۔ پھر انہوں نے کہا شیخ محسن الدین جو ان کے ایک بہت اچھے دوست تھے اور جو اب زندہ نہیں تھے، ان کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے بہت ہی تمنا کے ساتھ، تمنا یعنی خواہش، یعنی میں نے ان کے سامنے یہ تمنا یا یہ خواہش جو تھی وہ پیش کی تھی، اس کا اظہار کیا تھا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے، یعنی میرا یہ دل چاہتا ہے یا میری یہ خواہش ہے کہ میں برسات کے موسم میں، جب برسات کا موسم ہوتا ہے اس میں مارا جاؤں
اور دل کھول کے یعنی بہت زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سیر ہو کے میں اور وہاں پر آم کھاؤں, کیونکہ غالب جو ہیں آم کے بہت زیادہ شوقین تھے. برسات, اب وہ دل کہاں سے لاؤں, طاقت کہاں سے لاؤں, نہ آموں کی طرف رغبت, نہ معدے میں اتنی آموں کی گنجائش. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب یعنی میرے اندر جو تھی جوانی تھی, جب میرے جسم میں بھی طاقت تھی, جب میری امنگیں بھی جو تھی جوان تھیں, لیکن اب جو ہے وہ وقت تبدیل ہو چکا ہے. اب جو ہے وہ میرے ایک تو میرے جسم میں طاقت نہیں ہے, اور اس کے علاوہ میرے دل میں بھی اب وہ خواہش نہیں ہے, یعنی کہ میں یعنی وہ دل یا وہ امنگ یا وہ خواہش اب میں کہاں سے لاؤں. اور اب اگر میں آم کھانے کی خواہش بھی کروں گا تو یعنی میرے پیٹ میں جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے. اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ظاہر ہے جیسے جیسے انسان کا عمر بڑھتی جاتی ہے, اس کے ہضم کرنے کی اور جو اس کے اعضاء ہیں ان کے اندر کمزوری آتی چلی جاتی ہے. جی یوں چاہتا ہے کہ برسات. اچھا, اس کے بعد نہ آموں کی طرف رغبت ہے, نہ معدے میں اتنی آموں کی گنجائش ہے. رغبت کا مطلب یعنی میں اب اس جانب جو ہے وہ راغب نہیں ہوں. طاقت کہاں سے لاؤں, نارموں آم نہ کھاتا تھا, کھانے کے بعد بھی آم نہ کھاتا تھا, رات کو کچھ کھاتا ہی نہیں تھا, جو کھاؤں بین التوامین, ہاں آخر بات ہضم میدی آم کھانے بیٹھ جاتا تھا. وہ کیا کہہ رہے ہیں, غالب بتا رہے ہیں کہ میں صرف نہار منہ آم نہیں کھاتا تھا. یعنی صبح اٹھ کے نہار منہ کا مطلب ہوتا ہے جب ہم صبح اٹھ جاتے ہیں ناشتے سے قبل, جب ہم نے کوئی چیز نہیں لی ہوئی ہوتی, کوئی چیز جو ہے وہ نہ تو کھائی ہوتی نہ پی ہوتی ہے, تو اس کو ہم نہار منہ کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں جب نہار منہ میں بھی میں آم نہیں کھاتا تھا, اور نہ ہی جو ہے میں کھانے کے بعد آم کھاتا تھا, لیکن کھاتا تھا تو میں کب کھاتا تھا, دو یعنی کھانوں کے درمیان. توام آپ نے سنا ہوگا, توام کہتے ہیں کھانے کو, توامین اس کی جمع ہو گئی, یعنی دو کھانوں کے درمیان کھاتا تھا. ہاں آخر روز بعد ہضم میدی آم کھانے بیٹھ جاتا تھا. یعنی مقصد کیا ہے کہ ان کو جو آم پسند تھے وہ یعنی اس وقت تک کھاتے تھے جب تک ان کا جو یعنی میدا تھا وہ اس کو ہضم نہ کر لیتا تھا. یعنی ہضم کرنے کی جب وہ طاقت ان کو لگتا تھا کہ کھو گیا, تب تک وہ آم کھاتے تھے. بے تکلف عرض کرتا ہوں, اتنے آم کھاتا تھا کہ پیٹ بھر جاتا تھا اور دم پیٹ میں نہ سماتا تھا. بڑی بے تکلفی کے ساتھ غالب نے ہمیشہ اپنی شخصیت کو جو ہے دوسروں کے سامنے یعنی بہت ہی اچھے انداز سے پیش کیا, کبھی کوئی چیز نہیں چھپائی اپنے اوپر, کبھی جو ہے وہ اچھائی کا لبادہ نہیں اوڑا, بلکہ وہ جیسے تھے ویسے ہی اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. سب سے بڑی بات ان کی یہی ہے, ان کی خصوصیت میں ایک ان کی شخصی خصوصیت یہی ہے کہ وہ جس طرح کے تھے اسی طرح کے اپنے خطوط اور اپنے اشعار میں انہوں نے اپنی شخصیت کو پیش کیا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنے آم کھاتا تھا, یعنی کم نہیں کھاتا تھا, اتنے آم کھاتا تھا کہ میرا نہ صرف پیٹ بھر جاتا تھا بلکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یعنی میں نے اتنے آم کھا لیے کہ شاید سانس لینے کی بھی جگہ نہیں رہی, یعنی سانس کی نالی بھی شاید آموں سے بھر گئی. اب بھی اسی وقت کھاتا ہوں, یعنی اب بھی میں اسی طرح آم کھاتا ہوں, مگر 10-12 یعنی صرف اب میں میری یعنی جو خوراک ہے آموں کی وہ کم ہو گئی, اب 10-12 کھاتا ہوں. اگر پیوندی آم بڑے ہوئے تو 5-7. پیوندی آم جو ہے وہ قلمی آم کو کہتے ہیں, آم کی ایک قسم ہے, خاص طور پر جو ہے یہ ہندوستان میں جو ہے وہ یعنی ہمیں ملتی ہے. تو پیوندی آم سے مطابق قلمی آم, یعنی ان قلمی آموں کو جو کہ بڑے سائز کے یا بڑی جسامت کے ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بڑی جسامت کے آم ہیں تو وہ میں صرف جو ہے وہ 5 یا 7 کھاتا ہوں. اب مزید ایک شعر یہاں موجود ہے, در یق کے عہد جوانی گزشت جوانی گومگ زندگانی گزشت. مطلب کیا ہوا کہ افسوس کے جوانی کا زمانہ گزر گیا مگر زندگی کا گزرنا کہا جائے, کیونکہ جوانی کے ساتھ ہی زندگی ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اگر جوانی کا زمانہ گزر گیا تو انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی ہی دراصل ختم ہو گئی, یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اس کے بعد انہوں نے اسی کو شعر کو جاری رکھا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ اب اچھا ختم, اب اس کے واسطے کیا سفر کروں مگر حضرت کا دیکھنا, اس کے واسطے متحمل رنج و سفر ہوں تو جاڑے میں نہ برسات میں, اے وائے زا محرومی دیدار درگر ہیج. اب اس واسطے کیا سفر کروں, یعنی اب میں اس کے لیے یعنی صرف آم کھانے کے لیے یا آم کی وجہ سے میں کیا سفر کروں,
کہ میں حضرت کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی اپنے پیر مرشد کا بھی دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان سے بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان سے بھی میں ملنا چاہتا ہوں، اس کے واسطے کا متحمل نہیں. متحمل کہتے ہیں برداشت کے قابل ہونا، یعنی کوئی چیز جو ہم کتنی برداشت کر سکتے ہیں، اس کو ہم کتنے کس قابل ہو سکتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا میں متحمل نہیں کہ اب میں جو ہے وہ سفر کی تکلیف اٹھاؤں. سفر ظاہر ہے کہ ہم اس دور کا کر رہے ہیں، اتنا پرآسائش نہیں تھا جو آج کے دور میں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب اس دور میں آ کر، یعنی اب میں بڑھاپے میں ہوں، تو میں کس طرح سے جو ہے وہ سفر کی تکلیف برداشت کر سکتا ہوں. نہ میں جاڑے میں کر سکتا ہوں، نہ میں یعنی برسات میں کر سکتا ہوں. پھر ایک مزید مصرع فارسی زبان کا ہے کہ دیدار کی محرومی کا افسوس اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے، اے واعظہ محرومی دیدار کا مطلب ہے، یعنی دیدار کی محرومی تو مجھے ہے، لیکن اس کے علاوہ مجھے کوئی اور دکھ اور افسوس نہیں. تو اس طرح سے طلبہ و طالبات ہم نے مرزا اسد اللہ خان غالب کا وہ خط جو کہ ہماری کتاب مخزن ادب میں جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا، وہ ہم نے مکمل کر لیا. پہلے خط میں سے جو ہے کچھ ذرا زیادہ اقتباسات جو ہے وہ آپ کے پاس یعنی پرچے میں آتے ہیں، لیکن اس خط میں سے بھی جو اہم یعنی کہنا چاہیے کہ ہیں یعنی اقتباسات وہ آ سکتے ہیں. اس میں سے کون سا آ سکتا ہے؟ اس میں سے آ سکتا ہے آپ کے پاس پہلے حصے کا مہر نیم ماروز، یعنی جو ہم نے دوسرا اقتباس پڑھا تھا اس میں سے جو ہے وہ تھوڑا سا حصہ آ سکتا ہے. باقی اس میں جو تیسرا پیراگراف کا اس شروع کا ہے اس میں سے تھوڑا آ سکتا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں. اچھا، یہاں میں مرزا غالب کے تیسرے خط کی طرف جانے سے قبل یہ چاہوں گی کہ ہم ایک بار پھر جو ہے وہ اپنے ذہن میں اس چیز کو یعنی بالکل واضح کر لیں کہ ہمیں سیاق و سباق کے ساتھ کس طرح اقتباس کی تشریح کرنی ہے. آپ کو یہ یاد ہی ہوگا کہ جب ہم کلاس میں براہ راست ایک دوسرے کے سامنے موجود تھے تو میں نے آپ کو اقتباس کی تشریح کا طریقہ ابتدائی بتایا تھا، اور آپ بھی اس سے کچھ تھوڑے بہت واقف ہیں. یعنی سیاق و سباق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ سب سے پہلے تو آپ سبق کا حوالہ دیتے ہیں، یعنی سبق کون سا ہے، یہ کہاں سے لیا گیا ہے. یعنی جیسے درجہ بالا اقتباس جو ہے وہ مخزن ادب میں موجود مرزا غالب کے خطوط سے لیا گیا ہے. اس کے بعد آپ ان خطوط کیونکہ 2 سے 3 دیے گئے، کون سا خط کس کے نام لکھا انہوں نے، تو آپ اس میں درج کریں گے کہ یہ خط جو ہے وہ انہوں نے چودھری عبدالغفور کے نام لکھا تھا. پھر آپ جو ہے وہ حوالہ مصنف لکھتے ہیں، اور حوالہ مصنف نے آپ مرزا اسد اللہ خان غالب کی نثر نگار کی حیثیت سے جو خصوصیات ہیں ان کو آپ تھوڑا سا مختصر طور پہ واضح کریں گے. یہاں ہم شاعری کا ذکر نہیں کریں گے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. یہاں ہم جو ہے صرف ان کے جو خطوط نگاری میں ان کا مقام ہے اور ان کی جو بڑی خصوصیات ہیں جو انہیں دیگر مکتوب نگاروں سے الگ ظاہر کرتی ہیں ان کا ذکر کریں گے. اس کے بعد ہم جب تشریح کرنے کے لیے آئیں گے تو تشریح جو ہے ایک دم سے نہیں کی جاتی. سب سے پہلے آپ یہ بتاتے ہیں، سیاق و سباق کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو یہ اقتباس لیا گیا ہے وہ سبق کے کس حصے سے لیا گیا ہے، یا مضمون جسے ہم کہتے ہیں عام فہم الفاظ میں ہم اسے مضمون کہتے ہیں، وہ مضمون کے کس حصے سے لیا گیا ہے. سب سے پہلے کہ یہ مضمون کس موضوع پر ہے، اس میں کیا مصنف نے بتانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد پھر آپ اس کو واضح کرتے ہیں کہ یہ جو اقتباس لیا گیا ہے یہ مضمون کے یعنی جہاں سے یہ لیا گیا ہے اس سے پہلے کا مضمون یا کہانی یا سبق جو تھا وہ کیا تھا اور اس میں مصنف نے کیا بتایا. پھر آپ جو اقتباس آپ کو دیا گیا ہے مذکور والا اقتباس، اس اقتباس کی آپ تشریح عام الفاظ میں سلیس انداز میں یا کہہ لیجئے کہ آسان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ضرور بتانا ہوتا ہے کہ کیا مضمون تھا، اس میں کیا موضوع چل رہا تھا، اور اس میں مصنف نے کیا چیز جو ہے وہ واضح کی تھی. تو اس طرح سے ہمارے اقتباس کی تشریح ہو جاتی ہے. جب یہ ہمارے خطوط مکمل ہو جائیں گے تو میں آپ کی جانب ایک اسائنمنٹ جو ہے وہ یعنی بذریعہ آن لائن ہی بھیجوں گی، جس میں آپ کو جو ہے اقتباس کی تشریح کچھ اقتباسات میں آپ کو بھیجوں گی، اور وہ اقتباسات آپ کو جو ہے وہ خود سے حل کرنے ہوں گے، لیکن وہ آپ کو آن لائن شیئر نہیں کرنے ہوں گے. یعنی آن لائن آپ ان کو نہیں بھیجیں گے، بلکہ آپ فزیکل جو ہے یعنی کہنا چاہیے کہ
آپ اسے مادی طور پر کاپی کے اندر، جرنل میں، یا جس میں بھی آپ بنا رہے ہیں، ہم اس کو پیجز کہہ سکتے ہیں، صفحات کے اندر آپ لکھ کر اپنے نام کے ساتھ، اپنے آئی ڈی کے ساتھ جو ہے وہ کالج کی جو ہمارا ریسیپشن ہے اس میں آپ جمع کرا دیں گے اور یہ مجھ تک پہنچ جائیں گے. وہ میں آپ کو ڈیٹ اس کی بتا دوں گی کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے. تو وہ یعنی کوئی اتنا مشکل کام نہیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ پیپر اپنا دینے کے لیے جائیں گے اقتباس کی تشریح کے لیے تو آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ دیکھیں اقتباس کی تشریح کا رٹا ویسے بھی نہیں لگایا جاتا. اگر آپ نے اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوا ہے, آپ نے سبق کے نام کو اور آپ نے مصنف کے نام اور اس کی جو خصوصیات تحریر ہے ان سے آپ نے آگاہی حاصل کی ہوئی ہے, تو پھر کام آپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. پھر آپ کو اگلے مرحلے میں جو ہے اس اقتباس کی تشریح کرنی ہوتی ہے, جو کہ ظاہر ہے میں نے آپ کو جس طرح سے عرض کیا کہ اقتباس کی تشریح کا آپ رٹا نہیں لگا سکتے, تو اس کو تو آپ کو ظاہر ہے کہ سمجھ کر خود ہی لکھنا ہوتا ہے. تشریح اقتباس کی ہو یا تشریح اشعار کی ہو, دونوں صورتوں میں آپ کو سمجھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں, کسی کتاب سے مدد لے سکتے ہیں, لیکچر سے مدد لے سکتے ہیں, لیکن لکھنا آپ کو خود ہی ہوتا ہے. تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں. تو بہت ساری باتیں ہو گئیں, تو اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے خط کی جانب, یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب کا تیسرا خط جو ہمارے مخزن ادب میں دیا گیا ہے وہ کس کے نام ہے؟ وہ بھی جو ہے دراصل کس کے نام ہے؟ یوسف مرزا کے نام ہے. یوسف مرزا کا اگر آپ کو یاد ہو کہ یوسف مرزا کا ایک خط آپ نے جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا, تو یہ وہی یوسف مرزا ہیں جن کے والد کے انتقال پر مرزا اسد اللہ خان غالب نے بڑے ہی یعنی مختلف یا منفرد انداز میں جو ہے وہ ان سے تعزیت کی تھی. تو یہ وہی یوسف مرزا ہیں. تو وہ یہ جو ہے اس خط کو ذرا زیادہ غور سے سنیے گا, دیکھیے گا, سمجھیے گا, کیونکہ اس خط میں سے بھی جو ہے وہ اقتباس کی تشریح اکثر اوقات آ جاتی ہے. میرا حال سوائے میرے خدا اور خدا وندہ کے کوئی نہیں جانتا. غالب کا وہی انداز, منفرد انداز جس سے وہ کسی بھی بات کا آغاز کرتے ہیں, انہوں نے یہاں خط کا آغاز اس طرح کیا کہ جو میرا حال ہے اس حال سے سوائے میرے اللہ کے کوئی نہیں واقف ہے. یعنی میرے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس یہ صلاحیت اور طاقت ہے کہ وہ ہر انسان کے جو کہنا چاہیے کہ دل کا حال ہے اس سے واقف ہے. تو میرے بھی حالات سے, جو میرے حالات گزر رہے ہیں ان سے میرا اللہ واقف ہے. آدمی کثرت غم سے سودائی ہو جاتے ہیں. سودائی کا مطلب ہوتا ہے پاگل, یعنی آدمی یا انسان سے مراد ہے کہ جب انسان پر بہت زیادہ دکھ اور تکالیف پڑتی ہیں, بہت سے مسائل ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے عموماً انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ یعنی کہنا چاہیے کہ پریشان ہو جاتا ہے, یا وہ پاگل جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ پاگل ہو گیا. عقل جاتی رہتی ہے, اس کا مطلب بھی یہی ہوا, یعنی جس کی عقل چلی جائے یا جس کی عقل تو اس کے پاس ہمیں بظاہر لگتی ہے لیکن اس کی حرکات و سکنات اور اس کی سمجھ اور بوجھ کی صلاحیت جو ہے وہ انتہائی کم ہو جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے. اگر اس ہجوم غم میں میری قوت متفکرہ میں فرق آ گیا. اب قوت یعنی ہجوم غم, غالب نے اپنے غموں کو جو ہے وہ ایک ہجوم سے ایک طرح سے مثال دی ہے. دیکھیں تشبیہ اور استعارہ کا لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں شاعری کے لیے, لیکن اگر مصنف کوئی مثال نثر میں بیان کر رہا ہے اپنی یعنی اپنے مضمون کے اندر, اپنے خط کے اندر یا اپنی کہانی کے اندر, تو اس کو ہم کہتے ہیں ترکیب بھی کہتے ہیں, تراکیب, ترکیب کی جمع تراکیب, یا ہم اس کے مثال دیتے ہیں. تو یہاں ہم اس کے لیے لفظ استعمال کریں گے مثال, کہ مرزا غالب نے جو ہے وہ اپنے غموں کی مثال جو ہے وہ دی ہے ایک ہجوم سے. کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے بے انتہا غم ہے, یعنی میرے بہت سارے غم تکالیف ہے, غم سے مراد تکالیف ہیں, دکھ ہیں, پریشانیاں ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ میری قوت متفکرہ, متفکرہ کا لفظ متفکر سے نکلا ہے, اور متفکر کا لفظ کہاں سے نکلا ہے طلبہ؟ جی بالکل آپ صحیح سمجھے, فکر سے, فکر سے نکلا ہے. اور فکر کے معنی تو آپ کو معلوم ہی ہے, پریشانی کو کہتے ہیں, کسی چیز کی بے چینی کو
کسی تکلیف کو بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسی ذہنی بے چینی جو آپ کو مجبور کرتی ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے قوت متفکرہ یعنی سوچ سمجھ کی صلاحیت یا فکر کی صلاحیت دی ہے، اس میں فرق آ گیا ہے. یعنی مسلسل تکلیف اٹھاتے اٹھاتے، غم اٹھاتے اٹھاتے جو میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس میں فرق آ چکا ہے. تو کیا عجب ہے، مگر اس کا باور نہ کرنا غضب ہے. یعنی اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے تو یہ بڑے غضب کی بات ہے، یعنی یہ بہت خراب بات ہوئی یا بہت بری بات ہوئی. بلکہ اس کا باور نہ کرنا، یعنی میرے ساتھ یہ ایک تو مسئلہ ہوا کہ بہت زیادہ غموں کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے میری جو ذہنی صلاحیتیں تھیں، جو میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں تھیں، ان پر برا اثر پڑا اور وہ جاتی رہیں. لیکن اس سے بھی بڑا ایک کام کیا ہوا، اس سے بڑا یہ کام ہوا کہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. یعنی جو میرے سامنے لوگ ہیں، جو میرے سامنے موجود لوگ ہوتے ہیں، وہ میرے تکلیف اور غم کو نہیں سمجھتے، اور یہ کیا کرتے ہیں، میرے ساتھ بہت بڑا یعنی گناہ کہہ لیجئے، گناہ تو لفظ نہیں کہہ سکتے، برا کرتے ہیں، یعنی میرے ساتھ بہت برا کرتے ہیں. اگر اس ہجوم میں پوچھو کہ غم کیا ہے، اب غالب خود ہی دیکھیں، غالب کا جو انداز بیان ہے یا جو ان کا طریقہ کہنا چاہیے کہ خط کو مخاطب کرنے کا یا خط میں مخاطب کرنے کا جو ہے وہ بہت ہی منفرد ہے. یعنی سامنے جس کو وہ خط لکھ رہے ہیں، جس کو ہم مکتوب الیہ کہتے ہیں، اس کو مخاطب کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی منفرد ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. اسی لیے غالب نے کہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یا کہیں مکالمہ ہو رہا ہے، مکالمہ نگاری یا مکالمہ بازی کہہ لیجئے، یا جس کو ہم انگریزی زبان میں ڈائلاگ کہتے ہیں، یعنی دو سے زیادہ لوگ بول رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ غم کیا ہے. یعنی میں نے اپنے غموں کا تو ذکر کیا کہ بہت زیادہ غموں کی شدت کی وجہ سے، بہت زیادہ غموں کی وجہ سے جو میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی وہ جاتی رہی. لیکن اب یہ پوچھو کہ غم کیا ہے، یعنی تمہیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ میرے پاس غم کیا ہے. تو اب وہ اپنے غموں کی آپ کو ایک پوری فہرست بتا رہے ہیں کہ غم مرگ کہتے ہیں موت، ٹھیک ہے، مر جانا یا موت. یعنی پہلا غم جو ہے، جو مجھے لاحق ہے، جس سے میں غمزدہ رہتا ہوں، وہ غم یہ ہے کہ موت کا غم ہے. وہ غالب ہی نے آپ نے غزل پڑھی ہے نا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. تو شاید مرزا غالب نے یہ بات جو ہے وہ بہترین انداز میں بیان کی ہے، اور یہاں اس کو وہ ایک خط کے ذریعے واضح کر رہے ہیں کہ مجھے اسی بات کا غم ہے کہ نہ جانے کب جو ہے وہ موت میرا کام تمام کر دے. اس کے بعد ہے غم فراق. غم فراق کہتے ہیں جدائی کو. یعنی یہ مجھے غم ہے کہ میں اپنے محبوب سے دور ہوں، میں اپنے چاہنے والوں سے دور ہوں، اور یہ مجھے غم ہے. اس کے بعد غم رزق. غم رزق ہم سب کو ہی ایک طرح سے لاحق ہے. ہر انسان جو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اور جو رزق کمانا چاہتا ہے تو اسے رزق کی فکر ہوتی ہے. اسے فکر کہہ لیجئے، اسے غم سے بہتر یہاں میں لفظ استعمال کروں گی، رزق کی فکر کرنا. پھر ہے غم مرگ میں قلعہ نامبارک. قلعہ نامبارک کا مطلب جو ہے یہاں پر غالب نے جو ہے وہ لال قلعے کی جانب جو ہے اشارہ کیا ہے، اور یہ اشارہ کیا ہے کہ حوادث زمانہ کی وجہ سے، یعنی جو زمانے کے حادثات گزرے، جو زمانے کی گردش گزری، جس کی بنا پر کیا ہوا کہ یہ وہی لال قلعہ ہے جہاں بادشاہ پوری کہنا چاہیے تمکنت کے ساتھ، پوری روب و جلال کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تخت پر بیٹھتا تھا، لیکن آج وہاں دھول اڑتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ یعنی جو ہے اس کا بھی مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ غم ہے. قطع نظر کر کے اہل شہر کو گنتا ہوں. قطع نظر کہتے ہیں کسی چیز کو، قطع کا لفظ جو ہے وہ مطلب لفظ ہے قطع کر دینا، کاٹ دینا، توڑ دینا. یعنی جب میں ان چیزوں کو پس پش ڈال دیتا ہوں، یعنی جن غموں کا انہوں نے ذکر کیا کہ غم رزق بھی ہے، جو ہے وہ مجھے غم فراق بھی ہے، اگر میں ان سارے غموں کو ایک جانب رکھ بھی دوں، ایک جانب چھوڑ بھی دوں، یا ان کو میں نظر انداز بھی کر دوں، تو کیا ہے جب میں اہل شہر کو گنتا ہوں، جب میں اپنے شہر میں رہنے والوں کو گنتا ہوں، تو کیا ہے مظفر الدولہ، میر ناصر الدین، مرزا عاشق بیگ، میرا بھانجا، اس کا بیٹا احمد مرزا، انیس، ٹھیک ہے، 19 برس کا بچہ مصطفیٰ خان ابن اعظم الدولہ، اس کے 2 بیٹے ارتضی خان اور مرتضی خان، قاضی فیض اللہ. کیا میں ان کو اپنے عزیزوں کے برابر نہیں جانتا تھا؟
یعنی یہ ان لوگوں کے نام لیے ہیں جو کہ ان کے دوست احباب ہیں اور جان پہچان کے ہیں. جو نام آپ کے سامنے بھی میں نے پیش کیے جس میں انہوں نے اپنے ایک جو ہے وہ بھانجے کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ جو بیٹا تھا وہ 19 برس کا یعنی بیٹا تھا, یعنی وہ 19 سال کا تھا. تو اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کی نظر سے دور ہو گئے. اب ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ دنیا سے چلے گئے اور کچھ ایسے لوگ تھے جو وہاں سے ہجرت کر گئے یا کہیں اور چلے گئے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا میں ان کو عزیز نہیں جانتا, کیا یعنی وہ لوگ ہیں, کیا میں ان کو اپنا عزیز یا دوست یا کہنا چاہیے رشتہ دار نہیں سمجھتا؟ بالکل جانتا ہوں. اے لو بھول گیا حکیم رضی الدین احمد خان, میر احمد حسین مکیش, اللہ اللہ ان کو کہاں سے لاؤں, غم فراق حسین مرزا, میر مہندی, میر سرفراز حسین, میرن صاحب, خدا ان کو جیتا رکھے. اب کچھ اور لوگوں کے نام انہوں نے لیے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انہیں بھول جاؤں, جس میں انہوں نے نام لیا حکیم رضی الدین کا, اور مزید کا ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہیں تو زندہ لیکن مجھ سے دور ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انہیں بھول جاؤں. کاش یہ ہوتا کہ جہاں ہوتے وہاں خوش ہوتے, گھر ان کے بے چراغ وہ خود آوارہ. یعنی میری تو یہ خواہش تھی یا میری تو یہ دعا ہے کہ جہاں یہ ہوں, یعنی جن لوگوں کے انہوں نے نام لیے وہ تمام کے تمام خوش ہوں, لیکن ایسا ہے نہیں حقیقت میں, اس لیے کہ ان کے گھر جو ہے یعنی اپنے گھر چھوڑ کے چلے گئے. تو جب گھر چھوڑ کے کوئی انسان چلا جاتا ہے تو اس کا گھر خالی ہو جاتا ہے, ویران ہو جاتا ہے, اور اس میں کئی دن تک کوئی چراغ یا کوئی روشنی نہیں ہوتی. تو یہاں غالب نے اس جانب جو ہے وہ توجہ مضبول کرائی ہے. کہنے کو ہر کوئی ایسا کہہ سکتا ہے مگر میں علی کو, لیکن میں علی کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان اموات کے غم میں اور زندوں کے فراغ میں عالم میں میری نظر میں تیر و تار ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یعنی مجھے بہت عزیز تھے. یہ لوگ وہ تھے جو اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے اور ایک طرح سے آوارہ ہو گئے, ایک طرف سے ادھر ادھر پھر رہے ہیں, ان کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے. سجاد اور اکبر کے حال کو جب میں تصور کرتا ہوں, سجاد اور اکبر جو ان کے بہت قریبی عزیز کہہ لیجئے یا ان کے دوست کہہ لیجئے, ان کو جب میں سوچتا ہوں تو کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے, یعنی میرا دل پاش پاش ہوتا ہے, میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. کہنے کو ہر کوئی کہہ سکتا ہے, یعنی یہ بات ویسے تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے, مگر میں جو ہے علی کو گواہ بنا کر, یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہ گواہ بنا رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ ان اموات کے غم میں, ان موتوں کے غم میں, یعنی جن کے نام ابھی انہوں نے پیش کیے, یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کا انتقال ہو گیا, ان کی اموات کے غم میں, زندوں کے فراغ میں, اور وہ لوگ جو کہ اگرچہ زندہ تو ہیں لیکن نگاہوں سے دور ہیں غالب کی, ان کے فراغ میں, ان کی جدائی میں جو میری نظر ہے یا جو میرا عالم ہے, یعنی عالم کا مطلب جو میرا حال ہے وہ کیا ہے, تیر و تار ہے. تیر و تار کہتے ہیں اندھیری رات, اندھیرا ہی اندھیرا ہے. یعنی جو میرا دل ہے یا میری نظر ہے وہ اندھیری ہو چکی ہے, یعنی میری نظر جو ہے وہ ان لوگوں کے وجود سے روشن تھی, لیکن اب کچھ لوگ اس میں سے انتقال کر گئے اور کچھ لوگ یہاں سے ہجرت کر گئے, اس لیے جو میری نظر ہے وہ اندھیری ہو چکی. تو طلباء و طالبات, ہم نے اس طرح سے اپنا جو ہماری کتاب کے اندر مخزن ادب میں ہمیں خط دیا گیا تھا یوسف مرزا کے نام, اس کا پہلا پیراگراف یا اقتباس جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا. اور یہ پیراگراف جو اس کا ابتدائی حصہ ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. اکثر اوقات جو ہے وہ تشریح کے لیے آپ کے سامنے آ جاتا ہے, تو اس کو آپ خود بھی دیکھیں گے, اس کا خود بھی مطالعہ کریں گے, اور جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے کچھ یعنی ایسا اسائنمنٹ بھی بھیجوں گی جس میں آپ جو ہے اپنی صلاحیتوں کو خود بھی آزما سکیں کہ آپ جو ہے وہ میرے پڑھائے ہوئے یعنی سبق کو کس حد تک سمجھے, اور آپ کو کتنی ضرورت ہے کہ آپ اس کو زیادہ بہتر طور پہ مطالعہ کر سکیں. تو طلباء و طالبات, آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. اب ہماری ملاقات انشاء تعالی اگلے ہی لیکچر میں دوبارہ ہوگی, اور میری کوشش یہی ہوگی جو یہ خط جو اس کا حصہ رہ گیا ہے, جو اس کا بقیہ حصہ رہ گیا ہے, کیونکہ ہم نے اس کا ابتدائی پیراگراف یا اقتباس جو ہے وہ مطالعہ کیا ہے, اس کو ہم اپنی اگلی نشست میں مکمل کر لیں, اور آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ
جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی اپنی اس کوشش کو جاری رکھیں گے اور آپ کی مکمل یعنی جو ہے وہ رہنمائی کی جائے گی. تو ہماری پھر بہت جلد جو ہے وہ ملاقات جو ہے آپ سے ہونے والی ہے. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.